अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ व्यूज़। मैं हूं आपके साथ खतीजा राठौर। नाज़रीन, सबसे पहले बात कर लेते हैं आज कौमी असेंबली में होने वाले इजलास पे, जिसपे JUIF के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान का कहना यह था कि बलूचिस्तान और KPK में हुकूमती रित ख़त्म हो गई है। और बलूचिस्तान के हवाले से उन्होंने गुफ्तगू करते हुए कहा कि 200 चौकियों को अबूर करने से रोकने की जिम्मेदारी किसकी है और मुल्क के मामलात को सियासतदानों को ही देखना चाहिए था। तो उसका मतलब ये है कि मुल्क के मामलात जो हैं वो सियासतदान नहीं देख रहे और कोई और दिख रहा है। जिसके बाद हमने देखा कि अख्तर मेंगल साहब ने भी इस्तीफ़ा दे दिया। फिर रूटें बनाने का सिलसिला जो है वो इस वक्त जारी है। काफ़ी सारे सियासी जमातों के कायदीन जो हैं वो अख्तर मेंगल साहब की रिहाइशगाह पे गए, उनको बनाने की कोशिश की जा रही है कि वो अपना इस्तीफ़ा जो है वो वापस ले ले। लेकिन जो आज कौमी असेंबली में बात की गई मौलाना फजलुर रहमान की जानिब से, उनका कहना ये था कि सियासतदानों को जो है वो अपना किरदार दिखाना होगा, निभाना होगा। क्योंकि अगर मेंगल साहब की बात की जाए तो उन्होंने जो इस्तीफ़ा दिया है उसकी वजह ये थी कि पार्लियामेंट से उनका एतमाद जो है वो उठ चुका था। और अब बलूचिस्तान में जिस तरह की कार्रवाइयाँ हो रही हैं उसकी उन्होंने मजम्मत भी की, तफ्तीश के हवाले से भी उन्होंने बात की। और उन्होंने ये बताया था कि 250 चौकियों को अबूर करने से रोकने की जिम्मेदारी जो है वो किसकी है। ये कहा जा रहा है कि अफगानिस्तान से हमला किया जा रहा है बलूचिस्तान में, लेकिन इसे रोका कैसे जाएगा, सियासी सतह पे भी इसके किस तरह रोका जाएगा और फौजी सतह पे भी इसे किस तरह रोका जाएगा, इस पर बात कर लेते हैं। JUIF से सीनियर रहनुमा हमारे साथ टेलीफोन लाइन पे मौजूद है कारी उस्मान साहब। सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया कारी साहब आपके वक्त का। बहुत बहुत शुक्रिया जी, मेहरबानी, नवाजिश। सर, सबसे पहले तो मुझे ये बताइएगा कि आज कौमी असेंबली में मौलाना साहब ने खिताब किया। उनका कहना ये था कि 250 चौकियों को अबूर करने से रोकने की जिम्मेदारी किसकी है और ख़ुसूसन बलूचिस्तान पे उनका ये कहना था कि सियासतदानों को मुल्क के मामलात संभालने होंगे। तो इस देखने में तो ऐसा लगता है और बज़ाहिर उनकी स्पीच से ऐसा लगता है कि इस वक्त जो सियासतदान हैं वो मुल्क के मामलात नहीं संभाल रहे, कोई और संभाल रहा है। देखें जी, ये तो बिल्कुल वाज़ेह है और जो कुछ आपने भी सुना है और मौलाना ने जो तकरीर की है वो रिकॉर्ड का हिस्सा है जी। और वैसे भी आप देख रही हैं कि इस वक्त इस मुल्क को कौन चला रहा है, मुल्क की भाग दौड़ किसके हाथ में है, कंट्रोल किसके हाथ में है। और यही वजह है कि इतने बड़े और सीनियर बुजुर्ग सियासतदान का इस्तीफा जो है और वो इस बात पर है कि मेरे हल्के मेरे सूबे के मसाइल हल होने के बजाय रोज बिगड़ रहे हैं। वहाँ कत्लेआम हो रहा है, उसमें आम शहरियों को भी कत्ल किए जा रहा है, फोर्सेस को भी शहीद किए जा रहा है लोगों को, और हर तरफ खून ही खून है। कहीं अमन की कोई सबील नजर नहीं आती है। तो इन हालात में जाहिर है कि जब सूरत हाल ऐसी होगी तो फिर बदनामी तो डाली जाएगी सियासतदानों की और पर, लेकिन असल में इसके जिम्मेदार जाहिर है सियासतदान तो नहीं है, वही हुकूमतें, वही लोग हैं, वही हुकूमत है कि जो इस वक्त एक वो जो बैठी हुई है, यानी बिल्कुल बेजान ढांचा जो होता है उस तरह की हुकूमत है। तो ये जाहिर है इस तरह के हालात जो हैं वो इंतहाई खतरनाक और तकलीफ देह हैं। तो बज़ाहिर ऐसा लग रहा है कारी उस्मान साहब कि अख्तर मेंगल साहब का जो इस्तीफ़ा था वो इसी बना पे दिया गया था क्योंकि बलूचिस्तान के हालात जो हैं वो कंट्रोल नहीं हो रहे थे सियासती सतह के ऊपर। अगर हम बात करें तो वो तो उनका इस्तीफा उन्होंने खुद ऐलान करके खुद जो कुछ उन्होंने कहा है हम उस पर तबसरा क्या करेंगे कि जो बात उन्होंने खुद की है तो बिल्कुल साफ जाहिर है। और अब ऐसा ना हो कि इस बात को जो उनका इस्तीफा है उससे ये बहुत बड़ी बात है, ये बहुत बड़ा एक वो है वाकया है। अगर इस पे भी वो इदारे या हुकूमत तस्लीमत नहीं हुई और जो जिम्मेदारी है वो जिम्मेदारी हुकूमत ने अदा न की और वो हमेशा पर्दे के पीछे रही तो बलूचिस्तान के हवाले से तो मौलाना साहब ने जिक्र किया, बताया, दहशतगर्दी का उन्होंने हवाला दिया। फिर उन्होंने ये भी कहा कि अफगानिस्तान से जो है ये हमले किए जा रहे हैं। लेकिन फिर साथ ही उन्होंने KPK के बारे में भी बात की कि हुकूमती रित जो है वो ख़त्म हो गई है। KPK में इस वक्त PTI की हुकूमत है, PTI से आप लोगों के मुज़ाकरात भी हो रहे हैं, बातचीत भी हो रही है। जरदारी साहब भी
کہ زرداری صاحب بھی آپ کی رہائش گاہ پہ آئے، بات چیت ہوئی، لیکن اس وقت JUIF کی جو پوزیشن ہے وہ واضح نہیں ہو رہی کہ آیا آپ حکومت کی طرف آپ کا زیادہ جھکاؤ ہے یا PTI کی طرف زیادہ جھکاؤ ہے، یا JUIF یہ سمجھتی ہے کہ ہم اکیلے ہی اپنے جدوجہد کو جاری رکھیں گے؟ اگر ہماری اب بھی پوزیشن یا وہ سمجھ میں نہیں آتی ہے تو ہم اس پہ کیا کہہ سکتے ہیں؟ افسوس ہی کریں گے کہ اتنی واضح ہم نے موقف ہم نے اختیار کیا ہوا ہے. اگر ہمارے پاس صدر بھی آ رہا ہے، وزیر اعظم بھی آ رہا ہے، اپوزیشن کی قیادت بھی آ رہی ہے اور وہ یہی سمجھ رہی ہیں، سارے کے سارے اس بات پر متفق ہیں کہ اگر کوئی امید کی کرن ہے تو وہ مولانا فضل الرحمان صاحب ہی ہیں. تو پھر آئیے میدان میں اور پھر ان تمام چیزوں کو ختم کریں اور اس ملک کی بقا اور سلامتی کے لیے پھر ایک جو حق ہے اس کو استعمال کیا جائے. اب ظاہر بات ہے کہ ہم تو میدان میں ہیں. ہم نے اس حکومت کو شروع سے ہی تسلیم نہیں کیا. ہم نے نتائج کا الیکشن کے نتائج کو تسلیم نہیں کیا. جہاں تک آپ کا کہنا ہے کہ PTI کی حکومت اور ہماری ان سے مذاکرات کی، تو خود آپ ہی کی بات سوال پہ میں جواب موجود ہے کہ مذاکرات ان سے ہیں تو حکمران بھی آ رہے ہیں، قاری صاحب ہمارے ساتھ، بھی آ رہے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. قاری صاحب ہمارے ساتھ ڈاکٹر شازیہ صاحبہ موجود ہے، رہنما پاکستان پیپلز پارٹی کی، انہیں بھی پروگرام میں شامل کریں گے، ان سے گفتگو کریں گے. سب سے پہلے تو بہت شکریہ ڈاکٹر شازیہ صاحبہ آپ کے وقت کا. جی بہت شکریہ انوائٹ کرنے کے لیے. اچھا شازیہ صاحبہ یہ بتائیے گا کہ بلوچستان کے حوالے سے ہم بات کر رہے ہیں اور آج مولانا صاحب کی اسپیچ بھی آپ نے سنی ہوگی. ان کا کہنا یہ تھا کہ خصوصاً بلوچستان اور KPK میں حکومتی رت ختم ہو گئی ہے اور 250 چوکیوں کو عبور کرنے سے روکنے کی ذمہ داری جو ہے وہ کس کی ہے. ساتھ ہی ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ ملک کے جو معاملات ہیں وہ سیاستدانوں کے ہاتھ میں آنے چاہیے. آپ اس بیان کو کیسے دیکھتی ہیں؟ صدر آصف علی زرداری صاحب کیونکہ صدر ہیں اور مولانا فضل الرحمان صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ ملک کی جو بھاگ دوڑ ہے وہ سیاستدانوں کے ہاتھ میں آنی چاہیے. تو ایسا لگتا ہے کہ ملک کی جو بھاگ دوڑ ہے وہ کسی سیاستدان کے ہاتھ میں نہیں ہے، وزیر اعظم شہباز شریف نہیں ہے، کوئی اور ہی ملک چلا رہا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تھینک یو. دیکھیں سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ دیکھیں آج مولانا صاحب کا اس طرح سے بات کرنا یا اپنا جو بھی ان کے کنسرنز تھے یا جو ان کے ریزرویشنز تھیں اس طرح سے فلور آف دا ہاؤس آ کر بتانا، یہ ایک ہم اس کو پازیٹیو لیں گے. کیونکہ دیکھیں جو آپ کو آبجیکشنز ہیں یا جو آپ کو لگتا ہے کہ غلط کام ہو رہے ہیں، جب تک آپ بات نہیں کریں گے تو وہ چیزیں سالو نہیں ہوں گی. تنقید برائے اصلاح جو ہوتی ہے، میں سمجھتی ہوں کہ ہم اس چیز کو لیں گے کہ اگر آپ ہمیں تنقید کر کے ہماری غلطیاں بتا رہے ہیں تو ہم اس کو کریکٹ کرنے کی کوشش کریں گے. اور مجھے یہ اچھا لگا آج فلور آف دا ہاؤس بات کرنا مولانا صاحب کا کہ جو آصف علی زرداری صاحب اور میاں شہباز شریف صاحب ان کے پاس چل کے گئے تھے، وہاں پہ اب کہ تھوڑی سی برف پگھلی ضرور ہے کہ وہ فلور آف دا ہاؤس بات کرنے کے لیے آ گئے. اب جہاں جہاں غلطیاں ہیں، جہاں جہاں آپ کو لگتا ہے کہ سیاستدانوں کی کمزوریاں ہیں، تو جب آپ بیٹھیں گے تو ہو سکتا ہے ہم ان کو بھی کور اپ کر دیں. تو یہ چیزیں بات کرنے سے ہی سالو ہوتی ہیں. ہاں اگر آپ اپنا دروازہ کھولیں گے ہی نہیں تو کھٹکھٹانے والا دروازہ کھٹکھٹاتا ہی رہے گا اور وہ ویٹ کرتا رہے گا آپ کے رسپانس کا. اب آپ نے تھوڑا سا رسپانس دیا ہے، ہو سکتا ہے جب ہم آگے اور باتیں رکھیں تو آپ کو اگر وہ بری لگتی ہیں تو آپ اس کی برائیاں ہمیں ضرور بتا دیں گے اور ہم ان کو صحیح کرنے کی کوشش بھی کریں گے. شازیہ صاحبہ جو ان کی گفتگو تھی ان پہ انہوں نے یہ کہا تھا کہ ملک کو سنبھالنے کے لیے سیاستدانوں کو ہی آگے آنا پڑے گا. اس وقت ملک کو کوئی اور سنبھال رہا ہے، تو تحفظات تو ہے نا مولانا صاحب کو کہ سیاستدان جو ہے وہ آگے بڑھ کے ملک کی سالمیت کے لیے کام نہیں کر رہے یا پولیٹیکلی پارٹیز کا کوئی رول نہیں ہے ایز سچ. دیکھیں میں سمجھتی ہوں کہ مولانا صاحب کا بات کرنا ہمارے لیے سب سے بڑی ایک اچیومنٹ ہے. دیکھیں سیاست دانوں کی ویکنس کیا ہے کہ ہم ڈیوائیڈڈ ہیں. جب ہم ایک فلور پہ آ کے ایک ٹیبل پہ بیٹھ کے بات کریں گے تو اس سے ہماری یونٹی شو ہوگی اور وہ ڈیسیژن جو آپ کو لگتا ہے کہ کہیں باہر سے ہو رہے ہیں وہ پارلیمنٹ کے تھرو ہوں گے.
ٹھیک ہے. صرف یہی ریزن ہے کہ اگر آپ اپوزیشن میں بھی ہیں تو آپ اپوزیشن کا رول پلے کرنے کے لیے فلور آف دا ہاؤس آئیں. کیونکہ میں سمجھتی ہوں کہ جو لوگ یہ کہتے ہیں نا کہ گرینڈ ڈائلاگ ہونے چاہیے, اے پی سی ہونی چاہیے, تو دیکھیں نیشنل اسمبلی فلور آف دا ہاؤس یا سینٹ کے فلور آف دا ہاؤس یہ سب سے بڑے فورم ہیں ڈائلاگ کرنے کے لیے, سب سے بڑے فورم ہیں اے پی سی کے لیے. تو آپ آئیں اور ان کو یوٹیلائز کریں, آ کے اپنی جو باتیں ہیں وہ وہاں پہ رکھیں. ہمارے لیے آپ کا ہونا, آپ کیونکہ ایک سیاستدان ہی اپنی کمزوریاں اپنی طاقت کو سامنے رکھ کے بات کر سکتا ہے. تو جب تک ہم یونائٹ نہیں ہوں گے, سیاستدان ایک ٹیبل پہ نہیں بیٹھیں گے, ہم ایک دوسرے کو تنقید کرتے رہیں گے, تو ہم دوسرے تیسرے کا دیں گے ہمیں چلانے کے لیے. ٹھیک ہے. شازیہ صاحبہ, قاری عثمان صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہے. قاری صاحب, آپ نے شازیہ صاحبہ کی گفتگو سنی, ان کا یہ کہنا تھا کہ ٹھیک ہے آج تھوڑی بہت تنقید ہوئی ہے مولانا صاحب کی جانب سے, لیکن اسے پازیٹیو وے میں لیں گے کہ ایٹ لیسٹ مولانا صاحب قومی اسمبلی میں آ کے انہوں نے خطاب کیا, اپنا جو ایک پوائنٹ تھا, اپنا جو ایک اسٹیٹمنٹ تھا اس کا انہوں نے اظہار کیا. تو کیا سمجھتے ہیں آپ کہ پاکستان پیپلز پارٹی اور JUIF کے درمیان جو برف ہے وہ اب پگھل رہی ہے؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ مولانا تو گائے بگائے اسمبلی میں بھی آ کے اور باہر بھی اپنے خیالات کے اظہار فرماتے ہیں اور سب کو دعوتی فکر دیتے ہیں. بات یہاں پر جو ہے وہ پیپلز پارٹی اور JUI یا کسی آپس میں جماعتوں کے درمیان کی بات نہیں ہے, وہ تو بہت بات کی بات ہے. اصل مسئلہ یہ ہے کہ اس وقت جو ملک کو درپیش مسائل ہیں اس کا ذمہ دار کون ہے اور اس کو کنٹرول کون کر سکتا ہے. تو بات جو مولانا نے کی ہے کہ جب سیاستدانوں کو وہ موقع ہی نہیں دیا جائے گا اور سیاستدانوں کو اس طرح کی جو حق ہے وہ حق ان کو نہیں دیا جائے گا تو وہ کس طرح اس کو سنبھال سکیں گے. لہٰذا یہ بہت ہی ضروری ہے کہ اگر اس ملک کو بحرانوں سے نکالنا ہے اور ملک کے سلامتی اور استحکام کو یقینی بنانا ہے تو ملک کی جو قومی قیادت ہے, سیاستدان ہیں, ان سیاستدانوں کو ذمہ داریاں دینی ہوں گی, ان کو اختیارات دینے ہوں گے تاکہ تب جا کے ملک جو ہے وہ کسی ڈگر پہ چلے. جو صورتحال ہے وہ کچھ ہفتے پہلے کی اگر ہم گفتگو دیکھیں, میڈیا ٹاکس دیکھیں مولانا صاحب کی, تو اس میں وہ مطالبہ کر رہے تھے عام انتخابات کا. کیا اب بھی وہ مطالبہ وہیں کا وہیں ہے؟ دیکھیں ظاہر ہے اگر آج قومی اسمبلی میں خطاب جن ایشوز پر تھا وہ تو ان ایشوز پر تھا. جہاں تک ہمارا مطالبہ ہے, ہم تو روز اول سے جب سے الیکشن ہوئے ہیں اس وقت سے ہم کہہ رہے ہیں کہ شفاف اور غیر جانبدار الیکشن ہونا چاہیے, اور وہی شفاف اور غیر جانبدار الیکشن جو ہے وہی ملک کے مسائل کا حل ہے, اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. شازیہ صاحبہ کا رخ کریں گے. شازیہ صاحبہ, بلوچستان کے حوالے سے بات کریں گے. وہاں پہ CM جو ہیں وہ پاکستان پیپلز پارٹی کے ہیں, کیا سمجھتے ہیں آپ؟ جی قاری صاحب, آپ کچھ کہہ رہے ہیں؟ نہیں, میں نے کہا مجھے اجازت ہے, بس میں کیا لین پہ رہوں. قاری صاحب آپ ہمارے ساتھ رہیے گا. شازیہ صاحبہ کو رخ کر لیتے ہیں. شازیہ صاحبہ, ہم بات کر لیتے ہیں بلوچستان کے حوالے سے, اور وہاں پہ جو حکومت ہے وہ ہے پاکستان پیپلز پارٹی کی, CM آپ کے ہیں, اور جس طرح کے واقعات جو ہے وہ سامنے آ رہے ہیں بلوچستان میں, اس طرح کی باتیں ہو رہی ہیں کہ جو دیگر سیاسی تنظیمیں ہیں بلوچستان میں ان سے بگٹی صاحب جا کے بات نہیں کرتے, رابطہ نہیں رکھتے, جس کی بات ہم دیکھتے ہیں کہ بلوچستان میں ایک سنگین صورتحال جو ہے وہ پیش آ گئی ہے, اور پھر اس کے بعد دہشت گردوں کا حملہ بھی ہو رہا ہے. کیا سمجھتے ہیں آپ, حکومت پاکستان پیپلز پارٹی کی ہے, اگلا لائے عمل کیا ہوگا امپروومنٹ کے لیے کہ دوبارہ ایسے واقعات نہ ہوں؟ دیکھیں خدیجہ, بھی قاری صاحب نے بات کی, مولانا صاحب کی اسپیچ کی اور الیکشن کی, تو میں سمجھتی ہوں کہ آج جو مولانا صاحب نے بات کی ہے نا, وہ انہوں نے ایک پازیٹیو پوائنٹ جو ریز کیا وہ یہ کیا ہے کہ فارم 45 کی یا فارم 47 کی حکومت ہم نہیں مانتے, لیکن جب ملک کو ہماری ضرورت ہوگی ہم ان کے ساتھ بیٹھ جائیں گے. تو دیکھیں یہ سب سے بڑی بات ہے جس کو ہم پازیٹیو لے رہے ہیں. اور بات آ گئی بلوچستان کی, تو میں سمجھتی ہوں کہ اس وقت سب کو بیٹھنے کے لیے, آپ کو یاد ہے کہ جو APS والا واقعہ ہوا تھا اس پہ سب لوگ بیٹھے, بالکل سیم سچویشن اس وقت پاکستان میں ہے. آپ کو یاد ہوگا سوات میں بھی
جو آپریشن ہوا تھا پاکستان پیپلز پارٹی کے دور تب بھی سب لوگوں کو آن بورڈ کیا گیا تھا. تو اب بھی سب کو آن بورڈ ہونے کی ضرورت ہے. اس وقت ملک کو ضرورت ہے کہ آپ اپنا انپٹ دیں. جہاں آپ کی رنجش ہے, جہاں جس بات پہ آپ کو شکایت ہے, آپ ضرور سامنے رکھیں, اس کو بھی ایڈریس کیا جائے گا. لیکن پاکستان کی عوام کے مسائل پہ آ کے بات کریں. تو ہمارا سب سے بڑا فوکس یہی ہوگا. اور جہاں بات آئی سی ایم صاحب کی, تو جب یہ ساری چیزیں ریزالو ہو جائیں گی تو آپ کو پتا ہے کہ جے یو آئی کا بلوچستان میں بھی بہت اچھا فٹ ہے. تو جب ہم ساتھ بیٹھیں گے تو انشاءاللہ بلوچستان کی بھی جتنی مسائل ہیں ان پہ بھی بات ہوگی. اور اچھا, مسنگ پرسنس کے حوالے سے شازیہ صاحبہ قضا کلامی کی معذرت چاہوں گی. مسنگ پرسنس کے حوالے سے جب ہم بات کرتے ہیں تو سی ایم کے حوالے سے, سی ایم کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ وہ ان کی آواز نہیں بنتے, ان کے ساتھ آواز سے آواز ملا کے کھڑے نہیں ہوتے. تو ایک سی ایم کی تو ذمہ داری ہوتی ہے کہ آپ نے اپنے پورے صوبے کو لے کے چلنا ہے. اس طرح کے واقعات جب ہوں گے اور سی ایم صاحب جب آواز نہیں اٹھائیں گے تو کیا ہم یہ دیکھیں گے کہ آنے والے وقتوں میں یہ معاملات اور تیزی سے بڑھیں گے, ورسٹ ہو جائیں گے؟ دیکھیے, جو مسنگ پرسن والا ایشو ہے وہ بہت سینسیٹیو ایشو ہے. آپ کو یاد ہوگا کہ جو چائنیز سینٹر جو کراچی یونیورسٹی میں تھا, وہاں پہ جو بلاسٹ ہوا تھا, خودکش جو ایک بلاسٹ ہوا تھا, اس میں بھی وہ جو خاتون تھیں وہ مسنگ پرسن کی لسٹ میں تھی. ابھی بھی جو یہ 23 جو ہمارے پاکستانیوں کو شہید کیا گیا ہے بلوچستان جاتے ہوئے, تو وہاں پہ بھی جو اٹیک ہوا ہے وہاں پہ ایک مسنگ پرسن خاتون جو ہے وہ اس میں انوالو ہے. تو ہمیں تو پہلے یہ کیٹیگرائز کرنا ہے کہ واقعی یہ مسنگ ہے بھی یا نہیں. ٹھیک ہے, تو یہ چیزیں بہت سینسیٹیو ایشو ہے, تو ہمیں سب سے پہلے ان چیزوں کو ایڈریس کرنا ہے. اور میں سمجھتی ہوں کہ سی ایم صاحب کو پھر ایڈریس تو ایسے شازیہ صاحبہ ایڈریس تو پھر ایسے ہی ہوگا کہ سی ایم صاحب جو ہیں وہ سیکیورٹی اداروں کے ساتھ بیٹھیں گے, گفتگو کریں گے, اور پھر وہ ان کو ساری چیزیں بتائیں گے کہ ہمیں ان چیزوں پہ ڈاؤٹ ہے, ان علاقوں کو ہم نے کور کرنا ہے, یہ مسنگ پرسن سے جو دہشت گردی میں ملوث تھے. تو پھر اسٹیبلشمنٹ اور سی ایم کو تو ایک ٹیبل پہ ساتھ ہو کے بیٹھنا پڑے گا اس کے لیے. صرف اسٹیبلشمنٹ اینڈ سی ایم نہیں, میں نے یہی کہا ہے کہ وہاں کے جو لوکل اسٹیک ہولڈرز ہیں ان کو بھی بٹھائیں, تاکہ اگر وہ ان مسنگ پرسنز میں سے کسی کو فیملی وائز جانتے ہیں تو وہ ان کو سامنے لائیں, تاکہ ان کی یہ مسائل حل کیے جائیں نا, کہ وہ کیوں اس طرف جا رہے ہیں, کیا ایسے ریزنز ہیں جن پہ وہ بات کرنا چاہ رہے ہیں, یا کون سے ریزنز ہیں جس پہ وہ صرف ڈو اینڈ ڈائی والی چیز کرنا چاہتے ہیں. تو یہ کیوں برین ڈرین ہو رہا ہے, کیا ایسی وجوہات ہیں, اس پہ اب سیریسلی سب کو مل کے بیٹھنا ہوگا. اور میں سمجھتی ہوں کہ یہ فرسٹ سٹیپ ہے جب آج مولانا صاحب کی یہ اسپیچ ہوئی ہے. اور میں یہ خواہش کرتی ہوں, اللہ میاں اس کی میری خواہش یہ پوری کریں گے کہ جناب اختر مینگل صاحب بھی واپس آئیں اور آ کر بلوچستان کی جو اسٹرانگ وائس ہے, جس طرح سے وہ مسنگ پرسن کو ریپرزینٹ کرتے ہیں, وہ اسی طرح سے ہی مسنگ پرسن کے کیسز کو ریپرزینٹ کریں اور آ کر اپنا انپٹ دیں, تاکہ جو راستے ایک بند گلی میں جا کر ختم ہو رہے ہیں اس میں سے بھی ہم راستہ نکال سکیں. اچھا شازیہ صاحبہ, عمر ایوب صاحب جو کہ اپوزیشن لیڈر ہیں, انہوں نے بھی آج یہ کہا کہ اختر مینگل صاحب کے استعفے کو ہلکا نہ لیا جائے, اور آپ بھی یہی کہہ رہی ہیں. اور اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ ملاقاتوں کا سلسلہ جو ہے وہ جاری رہا. اختر مینگل صاحب کے پاس پی ٹی آئی کا وفد بھی گیا, پھر اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ مسلم لیگ نون جو ہے ان کی قیادت بھی اختر مینگل صاحب کے پاس گئی, لیکن تاحال اب تک کوئی مثبت جواب نہیں آیا کہ اختر مینگل صاحب جو ہے وہ اپنا استعفیٰ واپس لیں گے یا نہیں لیں گے. پاکستان پیپلز پارٹی اس حوالے سے کیا سوچتی ہے؟ اگر ان کو کنونس نہیں کیا گیا اور انہوں نے اپنا استعفیٰ واپس نہیں لیا تو پھر ہم یہی سمجھیں گے کہ سچویشن جو ہے وہ مزید ورسٹ ہے, یا اختر مینگل صاحب جو ہے وہ دل برداشتہ ہو کے آخر انہوں نے استعفیٰ دے دیا ہے؟ کیونکہ مولانا صاحب کا کہنا یہ تھا کہ جو مینگل صاحب نے استعفیٰ دیا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ پارلیمنٹ کا کوئی کردار نہیں ہے, اس بنا پہ انہوں نے استعفیٰ دیا ہے. دیکھیں, جس دن اختر مینگل صاحب کی اسپیچ تھی اور جنہوں نے ان کو بولنے سے روکا تھا وہ تو پی ٹی آئی کے اتحادی ہے نا,
اور پی ٹی آئی کے لوگ یہ مانتے ہیں کہ انہوں نے ہم سے پوچھ کے کورم پوائنٹ آؤٹ نہیں کیا تھا، یا اس وقت مینگل صاحب کی اسپیچ کے ٹائم پہ انہوں نے اس طرح سے کیوں بیہیو کیا. تو یہ گوہر ایوب صاحب کو سب سے پہلے تو اس چیز کو کلیریفائی کرنا چاہیے کہ انہوں نے مینگل صاحب کو بولنے کیوں نہیں دیا گیا. جب فلور ان کو دیا گیا تھا، ان کو بات کرنے دی جاتی، تو میرے خیال میں وہ اتنا بڑا قدم نہیں اٹھاتے. انہوں نے شاید اسی ریزن کی وجہ سے دیا کہ جب آپ پارلیمنٹ میں ہی بات نہیں کر سکتے ہیں، یا آپ کے جو اتحادی ہیں وہ آپ کو بات نہیں کرنے دیتے، یا اس ایشو پہ بات نہیں کرنے دے رہے، تو اس سے بہتر ہے کہ بندہ استعفیٰ دے دے. تو میں سمجھتی ہوں کہ ہم پر امید ہیں. آج جو حکومتی ڈیلیگیشن گیا ہے اس میں پاکستان پیپلز پارٹی اور باقی جو اتحاد ہیں وہ سارے لوگوں کے پاس گئے ہیں، اور ہماری امید ہے کہ انشاءاللہ اختر مینگل صاحب اس چیز کو کنسیڈر کریں گے. جیسے مولانا صاحب نے ایک پازیٹیو رسپانس دیا ہے، تو ہمیں بھی اختر مینگل صاحب کی طرف سے بھی ہمیں ایسے ہی پازیٹیو رسپانس کی، کیونکہ وہ ایک سینئر پولیٹیشین ہے، وہ کبھی بھی پاکستان کو ان حالات میں چھوڑ کے نہیں جا سکتے. اچھا شاہدہ صاحبہ، کیونکہ ہم اختر مینگل صاحب کے حوالے سے ہم نے بات کی، اور اس سے قبل ہم بات کر رہے تھے کہ زرداری صاحب جو ہے وہ مولانا صاحب کی رہائش گاہ پہ گئے، وہاں گفتگو ہوئی، اور آپ نے کہا کہ ایک پازیٹیو پوائنٹ ہے کہ ایٹ لیسٹ مولانا صاحب نے آ کے آج اسمبلی میں اسپیچ بھی کی. کہ آنے والے وقتوں میں کچھ دنوں میں ہم دیکھیں گے کہ دوبارہ ایک راؤنڈ 2 ہوگا JUIF اور پیپلز پارٹی کے درمیان، اور ایک دوسری بیٹھک جو ہے اس میں ایک بیٹھک بیٹھی جائے گی تاکہ جو چیزیں تھیں جو پہلے نہیں ڈسکس ہو رہی تھیں اب وہ ڈسکس ہوں گی. دیکھیں میں نے ابھی پہلے یہی بات کی تھی کہ اب تھوڑی سی برف پگھلی ہے، جی، تو اب وہ سارے ایشوز بھی جو مولانا صاحب ڈسکس نہیں کر رہے تھے، لیکن میں پھر بھی ان کی اسی بات کو لے کے آگے بڑھوں گی کہ اگر ملک کو ہماری ضرورت ہوئی تو ہم بیٹھیں گے. تو انشاءاللہ وہ اپنی ان شکایات کو بھی سامنے رکھیں گے، اور ہماری پوری کوشش ہوگی، چاہے وہ پریزیڈنٹ صاحب ہوں یا پرائم منسٹر صاحب ہوں، وہ کوشش میں ہوں گے کہ وہ ان کے وہ شکایات بھی دور کریں، تاکہ ہم پاکستان کے مسائل جو ہے اور عوام کے مسائل ان کو ختم کر سکیں. ٹھیک ہے. قاری عثمان صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں. قاری صاحب، شادیہ صاحبہ یہ کہہ رہی ہیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے وہ پوری کوشش کرے گی کہ آپ کے جو تحفظات ہیں، JUIF کے جو تحفظات ہیں اسے دور کیا جائے، اور وہ ساتھ بیٹھ کے بات کرنے کے لیے تیار ہیں. اس پہ کیا کہیں گے آپ سر؟ قاری عثمان صاحب، آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، ہم دوبارہ کوشش کریں گے قاری عثمان صاحب کو لینے کی، اور پروگرام میں مزید بھی بات کریں گے، لیکن یہاں وقت ہوا ہے ایک شارٹ بریک کا. اسٹے ود اس.